भाई जान, आप थैलेसीमिया जो बीमारी है उसके बारे में कुछ जानते हैं? उसके बारे में तो थैलेसीमिया के बारे में कुछ इल्म है आपको? मुझे नहीं पता। जी जनाब, ये छोटे बच्चों की बीमारी है। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर, आप ये बताना चाहेंगे कि एक बीमारी है थैलेसीमिया, उसके बारे में आप कुछ जानते हैं? नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंसानी वजूद में खून की गर्दिश एक सेहतमंद जिस्म की ज़ामन है। अगर ये गर्दिश किसी भी वजह से मुतासर हो जाए तो ये पूरे जिस्म के लिए मुतासर हो सकती है। थैलेसीमिया भी एक बीमारियों में से एक बीमारी है जो कि अमूमन बच्चों में पाई जाती है। बेस्लिंग टीवी के सेगमेंट मिसलिनियस में हम आज आपको एक आम आदमी के बारे में बताएंगे कि वो इस थैलेसीमिया के बारे में कितनी मालूमात रखता है, और हम इसके बाद जो है माहिरीन के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि थैलेसीमिया क्या है, इसकी अलामात क्या हैं और इसका तदारक क्या है। तो सबसे पहले हम अवामी राय में जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको इस बारे में कितना इल्म है। एक बीमारी है, उसके बारे से जो है आप कुछ जानते हैं? जी जनाब, ये छोटे बच्चों की बीमारी है। अक्सर पैदाइशी तौर पर उनका जो खून जो भी खून उनका नहीं बनता है। वालेकुम वालेकुम सलाम। जनाब, एक थैलेसीमिया एक बीमारी है, उसके बारे में आपको कुछ इल्म है? ये खून की कमी अक्सर बच्चों में होती है, तो ये बाज़ दफ़ा पेरेंट के जीन की वजह से होती है। तो अभी पाकिस्तान में जो है बहुत ज़्यादा लोगों को इस बीमारी का शिकार है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसका कोई इक़रार करे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जनाब, आपको मतलब है कि इस बारे में इल्म है कि थैलेसीमिया कौन सी बीमारी है? जी सर, इस तरह है कि मुझे थोड़ा सा मालूम है इसके बारे में, क्योंकि जो एजुकेटेड लोग हैं उनको कुछ ना कुछ होता है, लेकिन ओवरऑल जो यहाँ पर आम आवाम है उसको बहुत कम पता होता है। मसला ये है कि ये एक ऐसी बीमारी है खास तौर पर छोटे बच्चों के अंदर होती है, और जिसमें उनको बच्चों का खून नहीं बनता, और फिर उनको वीकली या मंथली उनको दोबारा खून की बोतलें निकालनी पड़ती है, क्योंकि खून की जो रिप्रोडक्शन है वो नहीं होती। वालेकुम सलाम। जनाब, थैलेसीमिया एक बीमारी है, उसके बारे में कुछ आप जानते हैं? नहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जनाब, आप थैलेसीमिया के बारे में कुछ जानते हैं? ना सर नहीं। थैलेसीमिया के बारे में कुछ जानते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाईजान, थैलेसीमिया एक बीमारी है, उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? ये बच्चों की बीमारी है, जो बच्चों की ब्लड की कमी होती है, उस वजह से हमने अब्टाबाद में ग्रुप भी शुरू किया हुआ है ब्लड का, सिटी ब्लड डोनर से में। तो इंशाल्लाह हम बच्चों को ब्लड भी देते हैं, और सब भाइयों से दरख्वास्त है कि ग्रुप को ज्वाइन करें, और इंशाल्लाह जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनकी वजह खून की कमी होती है, तो उस वजह से ये बच्चे ज़्यादातर ठीक नहीं रहते यार, मतलब बीमार बहुत रहते हैं ना, खून की कमी। तो हमारा ग्रुप है, इंशाल्लाह उस ग्रुप में ज्वाइन करें आप सब भाई। तो अब्टाबाद के जितने मुकामी लोग, इनसे गुजारिश है, और ब्लड जितने से ज़्यादा वो ब्लड डोनेट करें सब। थैलेसीमिया एक बीमारी है, उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। थैलेसीमिया एक बीमारी है, उसके बारे में कुछ आपको इल्म है या राय उसमें कुछ देना चाहिए? नहीं नहीं, मुझे इस बात अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये थैलेसीमिया एक बीमारी है, इसके बारे में आप कुछ जानते हैं? नहीं नहीं। ठीक हो। आप इस बारे में कुछ जानते हैं? नहीं। हाँ। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। थैलेसीमिया एक बीमारी है, इसके बारे में आप कुछ जानते हैं? जी जी जानते हैं। जी, क्या बीमारी ये है? खून की कमी होती है सर जिस्म में, यानी अगर HB 12 से 14 फीमेल और 14 से 16 मेल में होती है ना, तो वो 3-4 होती है या 5-6 होती है, जिससे रंग भी पीला हो जाता है और जिगर खून नहीं बनाता। जिगर छोटा बच्चा भी होता है, वो भी थैलेसीमिया का मरीज़ होता है। पैदाइशी बंदे ज़्यादा होते हैं। थैलेसीमिया एक बीमारी है, उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? आप इस बारे में कुछ जानते हैं? थैलेसीमिया एक बीमारी है, उसके बारे में मुझे नहीं पता इसको। ये बच्चों में बीमारी होती है, खून की उनमें प्रोडक्शन कम हो जाती है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। थैलेसीमिया एक बीमारी है, उसके बारे में कुछ जानते हैं आप?
السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھیلیسیمیا ایک بیماری ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ جی جی، یہ بلڈ کا مسئلہ ہوتا ہے بچوں میں، زیادہ تر پیدائشی طور پہ جو شروع ہوتی ہے، اور اس کا ابھی تک میرے حساب سے کوئی بھی علاج نہیں آیا ہے. تو اس کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم آپ میں جتنے بھی ہم لوگ ہیں ایسے بچوں کے لیے خون ڈونیشن کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑا یہ مسئلہ ہے، کیونکہ ہر ماہ ان کو 1 یا 2 بوتلیں جو ہوتی ہیں وہ بلڈ کی لگتی ہیں. تو اس میں آپ ہزارے کے لیے کر رہے ہیں، ہزارے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں یا کوئی جاننے والا ہو تو بلڈ کا اگر آپ کا وہ میچ کر رہا ہو سمپل تو آپ کو دینا چاہیے، کیونکہ بلڈ دینا ایک صدقہ جاریہ ہے. تھیلیسیمیا ایک بیماری ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ علم ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام. تھیلیسیمیا ایک بیماری ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ نہیں، اس کے بارے میں کوئی خاص علم نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ٹھیک ہیں؟ تھیلیسیمیا ایک بیماری ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ جی جی بالکل، اس کے بارے میں انفارمیشن ہے. یہ ایک بیماری جس میں انسان کے جو لیور بلڈ نہیں بنا رہا ہوتا نا، ان کا بلڈ نہیں بنا ہوتا. تو ایسے پیشنٹس بہت زیادہ ڈائگنوز ہوتے بھی ہیں، یہاں پر بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں روٹین وائز، کافی سارے پیشنٹس آتے ہیں ایسا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھیلیسیمیا ایک بیماری ہے، اس کے بارے میں کچھ آپ بتانا چاہیں گے، کچھ جانتے ہیں؟ اس بیماری کے بارے میں تو اتنا خاص پتہ نہیں، البتہ بلڈ وغیرہ تو 3 دفعہ دیے ہے تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھیلیسیمیا جیسے کہ ایک بیماری ہے جو ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں جانتا. جی اس وقت ہم موجود ہیں کامسٹر یونیورسٹی میں، اور ہمارے ساتھ فارمیسی کے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، اور ہمارا سیگمنٹ تھا جو ہے تھیلیسیمیا کے حوالے سے جو ہے ہم نے لوگوں کی رائے بھی جو ہے وہ جانی ہے. تو ہمارے ساتھ جو ہے یہ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب. ان سے سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ اپنا تعارف کرائیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم. اچھا، میرا نام ڈاکٹر سید مبشر علی عابد ہے، اور میں ڈپارٹمنٹ آف فارمیسی میں کام کر رہا ہوں یہاں کامسیٹس ایبٹ آباد میں. اور یہاں پہ ہم نے ادر دین اکیڈیمیا ہماری اپنی ایک سوسائٹی بھی ہے، دوا سوسائٹی کے نام سے، جس میں ہم تھیلیسیمیا اور بہت سے امراض کے بارے میں اویئرنیس کے حوالے سے کام کرتے ہیں، کیمپس وائڈ بھی اور سوسائٹی وائڈ بھی. آج کا جو بیسیکلی یہ انٹرویو کنڈکٹ کیا جا رہا ہے یہ تھیلیسیمیا کے حوالے سے. تھیلیسیمیا ایک موروثی بیماری ہے. اس میں بنیادی طور پہ آپ کا جو خون ہے، خون کے اندر جو سرخ رنگ ہے اس کو ہم ہیموگلوبین کہتے ہیں. اس کے بننے کا جو طریقہ کار ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نظام لگایا ہے، وہ آپ کے ڈی این اے یعنی موروثی طور پہ آپ کے جسم کے یا خلیوں کے اندر ایک مشینری ہے جس کو ڈی این اے کہتے ہیں، اس کے تھرو اس کا جو بننے کا عمل ہے وہ ہوتا ہے. اور جس میں جن لوگوں میں اس ڈی این اے کے اندر جینز ہوتے ہیں، اسپیشلی جو اس ہیموگلوبین کو بننے میں ضروری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں تبدیلی آ جائے، ڈیفیکٹ آ جائے، تو ہیموگلوبین کے بننے کا جو عمل ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. اور اس کے متاثر ہونے کے کم از کم 2 میجر ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، اور پھر اس کے اندر ٹوٹل ملا کے 6 مختلف طرح کے تبدیلیاں آ سکتی ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ خون کا عارضہ ہے جس میں عام حالات میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو انیمک محسوس ہوگی. جی تو سر اس کے جو مطلب اس کی جو قسم ہے تھیلیسیمیا کی، کتنی قسم ہے، یہ بتائیں کتنی مطلب اقسام ہے اس کی جو ہے تھیلیسیمیا کی؟ جی، اس میں موروثی طور پہ دیکھا جائے تو 2 طرح کے جینیٹک ڈیفیکٹس آتے ہیں. جو یہ ہیموگلوبین ہے، اس میں جو پروٹین پارٹ ہے اس میں 2 طرح کے حصوں میں ہم عام اگر زبان میں بات کریں تو ایک کو کہیں گے الفا، ایک کو الفا
چین کہتے ہیں اور ایک کو بیٹا چین ڈیفیکٹ کہتے ہیں. 2 طرح کے ڈیفیکٹ ہو سکتے ہیں پوری پروٹینز کے بارے میں. جو لوگ ایکسپرٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان میں یہ کیا چیزیں ہیں, لیکن آپ یہ سمجھ لیں عام زبان میں کہ پروٹین بننے میں 2 طرح کی پروٹین کے پارٹس ہوں گے, ایک الفا پارٹ ہوگا اور ایک بیٹا پارٹ ہوگا. دونوں کے اندر علیحدہ علیحدہ ڈیفیکٹ آ سکتا ہے. اچھا سر, آپ یہ بتائیں گے کہ جو عام بندہ ہے جس کو اس بیماری کے بارے میں علم نہیں ہے, جو علم نہیں رکھتے ہیں, ان کے لیے کیا ہے مطلب ہے کہ ان کو بھی یہ میسج پہنچ جائے اور ان کو بھی پتہ چلے کہ اس کی کیا علامات ہیں, کیا اقسام ہیں, مطلب ہے کیا علامات ہے جس سے ان کو پتہ چلے کہ یہ بیماری ہے اور یہ چیز ہے جو ہے. ہاں جی, یہ تو جاننا بہت ضروری ہے. عام حالات میں ظاہر ہے یہ اسپیشلٹی فیلڈ ہے اور اس میں جو لوگ متعلقہ لوگ ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ ڈیپتھ میں چیزوں کو جانتے ہیں. لیکن عام علامات کے طور پہ دیکھا جائے تو اگر بچہ جو پیدا ہوا ہے بعض اوقات جو ہے وہ کچھ مائنر ڈیفیکٹس کے کیس میں وہ واضح نظر نہیں آئے گا, لیکن سست ہو جانا بچے کا, تھکن محسوس کرنا, ٹھیک ہے, اسی طرح سے بعض کیسز میں سانس تیزی سے لیتا ہوا یا دشواری سے لیتا ہوا محسوس ہو سکتا ہے, جسم ٹھنڈا محسوس ہو سکتا ہے. یہ ہر پیشنٹ میں مختلف طریقے سے ہوگا, لیکن ان میں سے کوئی بھی علامات یا 2-3 علامات آپ کو ملتی ہیں, یا چکر آنا, ڈیزینس جس کو کہتے ہیں وہ ہو رہا ہے, یعنی اونگ پن, یا اس کا اردو کا ایگزیکٹ لفظ جو ہے اس کے ملتا جلتا ہی ہوگا. اور پھر جلد پیلی پڑ سکتی ہے کیونکہ خون کی صحیح بن نہیں رہا تو جلد پیلی ہو سکتی ہے. پھر بعض کیسز میں بچہ سروائیو کر رہا ہے تو ابھی بہت زیادہ اس کو مسائل نہیں ہوئے تو اس کی جو کیا کہتے ہیں قد کے بڑھنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس میں مسئلہ آ سکتا ہے کہ بہت تیزی سے جس طرح بڑھنا چاہیے اس طرح سے نہیں بڑھ رہا, یا ہڈیاں ٹیڑھی میڑھی ہو رہی ہیں, ہڈیوں کے کوئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں, یا پھر اگر ان ڈیپتھ کہیں اگر آپ چیک کروا سکیں, الٹرا ساؤنڈ وغیرہ ہوتا ہے تو وہ آپ کے جو تلی ہے اس کو وہ بڑی ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا, سپلین میں گیلی جو ہے نا وہ ہو جائے گی, تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے, اس کے چیک اپ کروایا جا سکتا ہے. ظاہر ایسا کچھ بھی اگر آپ کو ملتا ہے یا آپ کے بچے میں آپ محسوس کرتے ہیں تو آپ لازمی متعلقہ ڈاکٹر کو ملیں, ایک جنرل فزیشین سے بات کر سکتے ہیں, یا پھر تھیلیسیمیا وہ اگر ریفر کرتے ہیں یا آپ کے قریب تھیلیسیمیا کا کوئی سینٹر ہے تو وہاں آپ دکھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح سے اس کو بنیادی طور پہ پہچاننے میں آسانی ہو سکتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے قومی اور بین الاقوامی جو اعداد و شمار ہیں اس کے بارے میں کچھ رائے ہے آپ کی طرف سے؟ جی ہاں, یہ تو کافی مطلب ہے یہ ورلڈ وائڈ پایا جانے والا مرض ہے. اس میں 4 جو ہے نا آؤٹ آف 10,000 میں سے جو ہے نا وہ مریض اس کا شکار ملتے ہیں ورلڈ وائڈ, اور 5 سے 8% کیریئر جو ہیں وہ اس مرض کے یعنی موروثی طور پہ اس کے کیریئر ہوتے ہیں, اور ان کے آنے والی اولاد جو ہے وہ تھیلیسیمیا کا شکار ہو سکتی ہے. پاکستان میں بھی دیکھا گیا ہے 5 سے 7% کی سامنے نظر آتی ہے ایک فگر, خاص طور پہ بیٹا تھیلیسیمیا کے حوالے سے, اور یہی فگر تقریباً جو ہے وہ ویلڈ ہے ہزارہ میں, اور ایبٹ آباد ریجن میں بھی ہم نے بھی جو قریبی تھیلیسیمیا کے ٹریٹمنٹ سینٹر ہیں جو جیسے ایوب میڈیکل کمپلیکس میں ہے, وہاں پہ ہم نے تھوڑا کام کیا ہے, اور وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ کافی زیادہ مریض وہاں پہ آتے ہیں اور وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ پھر اس میں سب سے بڑا جو المیہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ ہے کہ انسانوں کو سب سے پہلا جو چیز ملتی ہے وہ چاہیے ہوتی ہے وہ خون ہے, اور میچنگ خون چاہیے ہوتا ہے. تو ان کو ہر دفعہ خون لگتا ہے, تو اس کی بے تحاشا مقدار جو ہے نا وہ ہمیں جو مخیر حضرات ہیں ان کے ذریعے یہ چیز چاہیے ہوتی ہے کہ وہ بچے تک پہنچائی جا سکیں. اس کے علاوہ اس میں بچوں میں پھر ایسے بچوں کے اندر یا ایسے پیشنٹس کے اندر جو آئرن ہے, آئرن کی بہت زیادہ مقدار بلڈ میں پائی جاتی ہے, اس سے بہت سیویئر بلڈ ڈس آرڈرز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس آئرن کو پھر ایک ٹیکنیک ہے چیلیشن, یعنی اس کو ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس آئرن کو باندھ لیتے ہیں کچھ کیمیکلز کے ذریعے تاکہ وہ بلڈ میں سے ہٹایا جا سکے, ٹھیک ہے, اور اس کا جو مضر اثر ہے وہ ختم کیا جا سکے, ٹھیک ہے.
آئرن 3 جو ہے وہ آکسیڈیشن اسٹیٹ 3 جو ہے وہ آلریڈی ایک ٹاکسک بہت ہی سیویئر ٹاکسیسٹی کاز کرتی ہے، تو اس کی ادویات ان کو چاہیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر بلڈ کے اندر جو ڈس آرڈر ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ آپ کے دل کے امراض کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو دل کا کام کرنا یا دل کا صحیح کام کرنا بھی بعض مریضوں میں واضح دیکھنے میں یہ چیز آئی ہے۔ لوگوں تک اویئرنیس کے حوالے سے آپ کے کیا اقدامات ہیں جو ہے؟ ہاں جی، ہم خود ایز اے سوسائٹی اور ہمارے ساتھ اور بھی جو ہے سوسائٹیز کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور پبلک اویئرنیس کے لیے کچھ پورے ہزار ڈویژن میں بھی کام کر رہے ہیں لوگ، ان کے ساتھ مل کے ہم ایک جنرلائزڈ سال میں ایک آدھ دفعہ جو ہے ہم ایک اویئرنیس اسکیم بناتے ہیں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تھرو بینرز، تھرو ڈسکشنز، ان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عام لوگوں کو ویسے یہ چاہیے کہ وہ ان کے اگر خاندان میں ایسا مرض موجود ہے تو وہ اس کی جو جینیٹک لیول کی تشخیص ہے وہ لازمی کروا لیا کریں، ٹھیک ہے، اور اس سے یہ کم از کم کیا جا سکتا ہے کہ ایک تھیلیسیمیا میجر کے بچے کو تو کم از کم بچایا جا سکتا ہے کہ ایسی شادیاں نہ ہو سکیں یا ان کو روکا جا سکے تاکہ آپ کا آنے والا بچہ صحت مند ہو، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے بندہ جو کہ شادی کرتا ہے اس کا اصل کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ اس کے آنے والی اولاد، اس کے جو خاندان ہے اس کو آگے لے کے چلے، تو اگر بچہ ڈیفیکٹو ہوگا اور اس طرح کے جو کرونک مرض ہے جو کہ ایک لمبے عرصے تک چلنے والا یا تا حیات چلنے والا، انٹل کے بعض کیسز میں مریض کی موت بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، دوائی نہ ملنے سے یا بلڈ نہ ملنے سے، تو ایسے مسائل میں پھنسنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنا جینیٹک بلڈ کا نا تھیلیسیمیا اسکریننگ کروا لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہو جائے گا کہ کم از کم آپ ایک بہت بڑے مسئلے میں جانے سے بچ جائیں گے، اور پھر ارد گرد اپنے جہاں پہ بھی آپ ہوں، یہ جو علامات بتائی گئی ہیں کہ جن پیشنٹس کے اندر یہ ہوتی ہیں، تھکن ہے، سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جلد بہت زیادہ پیلی ہے، انیمک ہیں، تو ان کو اس کو دیکھ کے تو اپنے آپ کو ٹیسٹ کروا لینے چاہیے، اپنے متعلقہ ڈاکٹر سے مل کے اس کی تشخیص کروا لینی چاہیے تاکہ کسی نہ کسی جگہ تک اس مرض کو محدود کر دیا جائے۔ سائنسی اعتبار کے حساب سے کوئی ایسا کوئی میتھڈ ہے کہ اس تھیلیسیمیا کو سرے سے ختم کیا جا سکے جو ہے، یا کوئی ایک مریض ہے تھیلیسیمیا کا جو ہے وہ مریض ہے جو ہے تو وہ بالکل تھیلیسیمیا سے پاک ہو جائے جو؟ اچھا، اگر آپ کا سوال اس لحاظ سے ہے کہ اگر سادے طریقے سے، جیسے میں خود نیو ڈرگ ڈیزائن اینڈ سنتھیٹک اینڈ میڈیسنل کیمسٹری کا بندہ ہوں، تو اگر اس طریقے سے سادے طریقے سے میں کہوں کہ جیسے ایسپرین ہے، پیراسٹامول ہے اور ایسی کوئی دوائی آ جائے تو اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے، تو یہ اس بیماری کے حل کے لیے ایسی کوئی چیز اس طرح کی ابھی تک تو سامنے نہیں آ سکی، اور ہاں اس میں جینیٹک انٹرونشنز ہیں، بون میرو کا ٹرانسپلانٹ وغیرہ ہو سکتا ہے، جینیٹک انٹرونشنز ہو سکتی ہیں کہ جین ڈیفیکٹ کو کور کیا جائے۔ جی بہت شکریہ سر، آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا، اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بیسٹ لنک ٹی وی کی طرف سے بھی ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ تو سر آخر میں ہمارا آپ سے آخری کوشچن ہے کہ آخر میں آپ دیکھنے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے کیا جو ہے وہ میسج یا پیغام دیں گے کہ یہ تھیلیسیمیا جیسی مرض سے بچا جا سکے، اور اس کے لیے روک تھام کے لیے کیا مطلب ہے کہ آپ کا کوئی میسج یا پیغام ہے؟ السلام علیکم، آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اکیڈیمیا کے پاس آئے اور یہاں تک آپ لوگوں نے اپروچ کیا۔ یہاں ظاہر ہے ریسرچرز بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپنے لحاظ سے کوئی نہ کوئی چیزوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان میں کوئی نہ کوئی دنیا کے لیے اور نیشنل لیول کے لیے کوئی نہ کوئی سائنسی مواد بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو جو آپ کا سوال ہے کہ اس کے تدارک کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، تو کیوں نہ ایک حکومتی لیول پہ بھی اور سوسائٹی لیول پہ بھی ہم سٹیپ لیں اور ایک ہم سائنسی کنڈلی بنائیں، ہر بندے کی سائنسی کنڈلی ہو جس کے ذریعے ہم یہ معلوم کر سکیں، یا ایک جو ٹیکنیکل پرسن ہے یا سائنٹیفک پرسن ہے وہ یہ معلوم کر سکے کہ کیا ان دو لوگوں کے بیچ میں شادی کا بندھن باندھا جا سکتا ہے کہ نہیں، تو تاکہ جب ایسے دو لوگوں کی شادی آپس میں ہو تو ان کو ہم انشور کر سکیں کہ ان کے آنے والا جو بچہ ہے وہ صحت مند پیدا ہو۔ تو اس طریقے سے چاہے گورنمنٹ اس کے لیے کام کرے، چاہے سوسائٹی کام کرے، چاہے انڈیویجول لوگ کام کریں، لیکن انہیں بڑا ہی کین طریقے سے یہ کام کرنا پڑے گا تاکہ 5 سے 8% اگر لوگ ہر سال
آپ اپنے جو آبادی میں اس طرح کے ڈیفیکٹو لوگ ڈالنا شروع کریں گے تو ایک وقت میں ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ سوسائٹی پراپر طریقے سے چل سکے. اور اکنامک برڈن بھی بہت زیادہ ہے. اکنامک برڈن دو طرح سے ہے, دوائیوں کا, بلڈ کے اخراجات کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن اور اس مریض کی دیکھ بھال بہت بڑا المیہ ہے. اس سے بچنے کے لیے ہمیں ایک سائنٹیفک کنڈلی کا سسٹم شروع کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اور آپ کے چینل کا. ناظرین، تھیلیسیمیا کیا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ آج کے بیسٹ لنک ٹی وی کے سیگمنٹ مسلینیس میں ہم نے یہ جانا. آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش کیسے لگی؟ اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. آئندہ اسی طرح کے اہم عوامی موضوع کے اوپر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے محمد رخسار کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.